सुरमई शाम की ठंडी हवाएं खुली खिड़की से अंदर गिर रही थी। बेड पर एक टांग मोड़ कर बैठा, ब्लैक टर्टल नेक स्वेटर जीन्स में वो लैपटॉप पर झुका गौर से स्क्रीन पर उभरती डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। पेशानी पर सिया घनेरे बाल बिखरे हुए थे। लब सख्ती से बीचे उसने ओके के बटन पर क्लिक किया। धड़कते दिल से वो काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार करने लगा। बिप की आवाज़ उभरी, साथ ही स्क्रीन पर ग्रीन टिक जाहिर हुआ जिसके नीचे अंग्रेजी में लिखा था सक्सेसफुली हैक्ड। फटते मुसर्रत से उसने हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रख ली। जल्दी जल्दी वो सारा डेटा कॉपी करने लगा। 3 फाइल्स करप्ट थी, बाकी 4 फाइल्स इंपोर्ट करने के बाद उसने इस वेब को सिस्टम से हटा दिया। दूसरा लैपटॉप घसीट कर सामने करते उसने नई ईमेल लगाकर आईडी लॉगिन की। पहले लैपटॉप में लगी फ्लैश ड्राइव में डेटा कॉपी करके उसने ईमेल डेटा और डेटा क्लियर कर दिया। गहरी सांस लेकर वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। मोबाइल उठाकर उसने कैप्टन का नंबर डायल किया। इसी दौरान जनीशा कॉफ़ी का मग उसे देकर शावर लेने चली गई। मग से उड़ती हुई भाप को देखता वो कॉल रिसीव होने पर बोला, अस्सलाम वालेकुम, मेजर इब्राहिम स्पीकिंग। आई हैव सेंट यू सम इंफॉर्मेशन, supervise that area. Our army should prepare for every situation. Got it? अस्सलाम वालेकुम, मेजर इब्राहिम बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कुछ मालूमात भेजी है, इस इलाके की निगरानी करवाओ। हमारी फोर्स को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, समझ गए? फ़ोन बंद कर करके वो लैपटॉप गोद में रखकर फोल्डर्स चेक करता घूट घूट कॉफ़ी पीने लगा। वो शॉवर लेकर बाहर निकली। इस वक्त वो बॉटल ग्रीन घुटनों तक जाते ढीले से स्वेटर जीन्स में मलबूस थी। गीले बाल तौलिए से पोंछकर वो सॉक्स पहनती ब्लैंकेट लेकर इब्राहिम के साथ बैठ गई। हाथों को लंबी आस्तीनों में छुपाते उसने जरा सा उठकर मग में झाँका। मुझे 2 घूंट कॉफ़ी बची थी। इब्राहिम ने चेहरा घुमाकर उसे देखा। शहद रंग आंखों पर गीली पलकें चिपक कर और भी वाज़ेह हो रही थी। गुलाबी लब हल्के से जामुनी हो गए थे सर्दी के बास। कांधों पर बिखरे शहद रंग लंबे बालों से नजरें हटाकर वो अब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। मैं पी लेती हूँ बाकी कॉफ़ी, ठीक है? कहते साथ उसने हाथ बढ़ाकर मग थाम लिया। एक घूंट में कॉफ़ी ख़त्म करके उसने मग साइड टेबल पर रख दिया। चंद पल खामोशी से उसे देखने के बाद वो वापस काम में मसरूफ़ हो गया था। इस दौरान वो बोर होने लग गई। इब्राहिम, उसने उसके कंधे पर उंगली रखा। हाँ, क्या हुआ? वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मैं बोर हो रही हूँ बहुत मैं बोर हो रही हूँ बहुत। मैं भी आपके साथ काम करवाऊँ? वो अंगड़ाई लेती पीछे हुई। इब्राहिम ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसके सर के पीछे रखा। आराम से दिल, अभी चोट लग जाती। वो नज़रें झुकाती सीधी हो बैठी। सॉरी, अच्छा बता, मैं आपकी हेल्प करवाऊँ? उसके साथ चिपकती वो झुककर लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगी। उसके कंधे से स्वेटर ढिलक गया। इब्राहिम की नज़र उसके दुधिया कंधे पर ठहरी। गहरी सांस लेकर उसने 2 उंगलियों से शर्ट ठीक कर दी जिस पर वो खिफत से सीधी हुई। ओके, तुम ये डेटा इस फोल्डर में कॉपी करती जाओ, ध्यान से। उसने लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया। खुद मोबाइल पर कुछ चेक करने लगा। वो सर हिलाती मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद वो फिर सीधी हुई। ऐसे तो सब बोर लग रहा था। उसने एक सॉन्ग सर्च करके प्ले कर दिया। गाने के लिरिक्स पर वो चौंक कर उसकी पुष्ट देखने लगा। दुनिया सारी छट के चलिया, तेरी यार आहो तेरी गलिया, तेरे सबके सब में वारिया, जिस दिन तुझसे तू सानों में लिया, दिल तेरे पीछे पीछे डरिया, तेरे सदके सब में वारिया। अनजाने में वो उसके जज्बात को हवा देने लगी। वो सीधा होकर बैठ गया। वो उससे महज कुछ आगे बैठी थी। अच्छा है ना सॉन्ग? मैंने कल चेहरा मोड़ कर कहते उसकी ज़बान को ब्रेक लगा। वो बोलती नज़रों से उसे देख रहा था। वो हलक तर करती पीछे हुई। ऐसे क्यों देख रहे? वो धीमा सा मुस्कुराया। ये सब उसकी ताल्लुक़ की वजह से है जो हमारे दरमियान बन चुका है, जिसके तकाज़ों से हम दोनों ही नज़रें चुरा रहे हैं। उसकी तरफ झुकते वो भारी लहजे में बोला,
زنیشا کو یوں لگا جیسے اس کا پورا وجود دل بن کر دھڑک رہا ہو۔ جی، وہ سرخ گالوں پر پلکوں کی جھالر گراتی ہلکی آواز میں بولی۔ اس کی گہری نظریں اسے شدید پزل کر رہی تھی۔ 70 حوروں کی سریلی آواز، ایک تیری جی پر قربان۔ اس کے چہرے کو نظر کے حصار میں لیتا وہ بھاری لہجے میں بولا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو شاعری بھی آتی ہے؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ مزید جھکا تھا۔ اپنے سامنے جیتی جاگتی غزل کو دیکھ کر دل شاعر ہونے لگا ہے۔ اس کے ادکھلے منہ کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹا۔ وہ تو شدید حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، میں سونے لگی ہوں، اتنا تھک گئی ہوں نا کہ بس صبح سے کام کر رہی تھی۔ نیک میں پین ہے، کمر میں بھی دکھ رہا ہے، پاؤں کیا تو پوچھے ہی مت، اف۔ منہ بنا کر کہتی وہ لیپ ٹاپ اسے تھما کر بلینکٹ سیدھے کرنے لگی۔ او آئی سی، ایسے درد کے لیے ایک اسپیشل تھراپی ہوتی ہے جس سے درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسکرین فولڈ کرتا عام سے لہجے میں بولا۔ وہ لیٹتی لیٹتی رکی۔ واقعی کون سی تھراپی؟ مجھے بھی بتائے۔ اس کی سوالے نظروں کو دیکھتا وہ ایبرو اچکا گیا۔ اس کی قریب آتا وہ ایک دم اس کی گردن پر جھکا، گہری سانس کھینچتا وہ اچانک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ آنکھیں بوندے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ کمرے میں بڑھتی ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے سوتے میں خود پر کمفرٹر ٹھیک کیا۔ بند آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ کسل مندی سے کروٹ بدل کر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ چند منٹ وہ یوں ہی لیٹی رہی، پھر آنکھیں کھول دی۔ نیلی آنکھوں کی کاج دھندلائے سے تھے۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکی، پھر کچھ منظر واضح ہوا۔ اس کی نگاہ عرش پر آ کر ٹھہری جو کنگ سائز بیڈ پر اسے خاصے فاصلے پر کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ کمفرٹر اس کے کندھے سے نیچے ڈھلک رہا تھا جس سے اس کی کسرتی بازو اور چوڑی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ نظریں پھیر گئی، بھرپور انگڑائی لیتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے 2 انگلیاں باہم ملا کر آنکھیں مس لی، سر گھٹنوں پر ٹکا کر وہ کل رات کے بارے میں سوچنے لگی جب ارشما اچانک ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے ان کے الگ ہونے پر عرش کو بہت ڈانٹا تھا، جس پر ایرا بھی اسے آکورڈ سی سچویشن پر بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ عرش نے بغیر ایک لفظ کہے اسے بیڈ پر جگہ دے دی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنی ماما سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ان کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ کل کتنے دن بعد وہ سکون سے سوئی تھی، ورنہ صوفے پر سو کر تو کمر ہی اکڑ جاتی تھی۔ مجال کے اس بدلحاظ شخص نے ایک بار میں اسے بیڈ پر سونے کا کہا ہو۔ سر جھٹک کر وہ کمفرٹر ہٹا کر اٹھی، سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے جھرجھری لی پر حرارت جسم کمرے کی ٹھنڈ سے کپکپا سا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس کبرٹ تک آئی۔ اپنی سائڈ والا ڈور کھول کر اس نے سر اٹھا کر کپڑوں پر نظر ڈالی۔ کون سا پہننا چاہیے؟ خود کلامی کرتی وہ ہینگ کیے کپڑے آگے پیچھے کرنے لگی۔ لائٹ پرپل کیپری شرٹ پر اس کی نگاہ ٹھہری۔ سادہ مگر خوبصورت سوٹ تھا۔ ہینگر نکال کر کپڑے الگ کرتی وہ شاور لینے گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر اس نے تولیے سے بال الگ کر کے ڈرائر کی مدد سے سکھانے شروع کیے۔ پلٹ کر اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو اب چت لیٹا تھا۔ کمفرٹر سے ظاہر ہوتے اس کی کسرتی سینے پر نظر پڑتی وہ سرعت سے سیدھی ہوئی۔ اس کا چہرہ مزید گلابیہ چھلکانے لگا تھا۔ گندے، منہ بنا کر بولتی وہ بالوں میں برش کرنے لگی۔ پورے سلکی بال سنہری آبشار کی مانند گھٹنوں تک گر رہے تھے۔ اس نے ڈرار کھول کر ہاتھ سے کچھ ٹٹولا۔ آدھے بال پرپل کیچر میں باندھ کر واپس کبٹ تک آئی۔ لائٹ پرپل سویٹر نکال کر اس نے جلدی سے پہنا جو اس کی کمر تک آ رہا تھا، البتہ تنگ بازوؤں نے آدھی ہتھیلی کو بھی چھپا لیا تھا۔ اس نے ہاتھ سامنے کر کے انگلیاں اندر کی طرف موڑی۔ اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے گلابی نرم گرم سے ہاتھوں کو مسکرا کر دیکھا۔ پیروں میں پرپل خصہ پہن کر دوپٹہ کندھے پر ڈالتی وہ اس پر ایک اچٹی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ السلام علیکم بابا۔ مہابیر کو وہاں سے گزرتے پا کر وہ جھٹ سے سلام کر گئی۔
اس نے رک کر خوشگوار مسکراہٹ سے ایرا کو دیکھا جو نکری نکری سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ اسے ساتھ لیے کچن میں آ گیا جہاں ارشیما چولہے پر چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ آہٹ پا کر وہ پلٹی، ان دونوں کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ وہ مسکرائی۔ بس آ رہی ہوں ناشتہ لے کر، وہ آپ لاؤنج میں بیٹھے۔ پیار سے ایرا کا گال چھوتی وہ اسے آنکھیں دکھاتی بولی، جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آپ کو مارننگ کس کیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کے بے دھڑک کہنے پر ایرا مسکراہٹ دباتی وہاں سے باہر چلی آئی۔ اس کی مسکراہٹ امڑ امڑ کر آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو بدر وہاں پہلے سے موجود تھا، بلیک 3 پیس میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بالکل پرفیکٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ کزن ڈیئر، کیا بات ہے، بڑا مسکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کچھ نہیں، وہ بس ویسے ہی۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھی وہ نرمی سے مسکرائی۔ کتنے اچھے تھے نا سب، اتنی محبت سے اس سے پیش آ رہے تھے، ورنہ اسے تو لگتا تھا کہ اب سب اسے حقارت سے دیکھیں گے۔ یس، آفس جا رہا ہوں، ہموار لہجے میں کہتا وہ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ عرشی آپی آپ کی بہت تعریف کرتی تھی۔ یوں ہی اس سے بات کرنے کو وہ بول گئی جب بدر کے منہ سے پانی نکلتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ شاید اس نے پھر کوئی بیوقوفی کر دی تھی۔ جلدی سے اٹھی وہ لاؤنج سے باہر آئی۔ بے دھیانی میں وہ ناشتہ لاتی ارشیما سے ٹکراتی ہوئی بچی۔ کیا ہو گیا ایرا، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرت و پریشانی سے گویا ہوئی جس پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کچھ نہیں ماما، بس وہ روحان سی ہوتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا ضرورت تھی یوں بیوقوفوں کی طرح اٹھ کر آنے کی؟ حد ہے ایرا۔ دل میں وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی جب ارشیما کو بلانے پر متوجہ ہوئی۔ بیٹا، عرش کو اٹھاؤ جا کر، کافی وقت ہو گیا ہے، اٹھا نہیں ابھی تک؟ ایرا کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں اٹھاؤں؟ نیلی آنکھیں مزید بڑی کر کے اس نے خاص کر انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا جیسے یقین دہانی چاہ رہی ہو۔ ہاں بیٹا، تمہیں ہی کہہ رہی ہوں، جاؤ، شاباش، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اب کیا کروں؟ روحان سی ہوتی وہ واپس کمرے میں آئیں۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، حالت الگ خراب ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی جو چت لیٹا سو رہا تھا، اس کی ایبرو میں لگے ترچے کٹ سے نظر ہٹاتے اس کی بند آنکھوں پر ڈالی، ہونٹ آپس میں پیوست کیے جو جیسے بے سود سو رہا تھا۔ اس نے حلق تر کیا، آرام سے نیچے جھک کر اس نے ہاتھ کمفرٹر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اس کا دوپٹہ اس پر گر گیا۔ ہڑبڑا کر اس نے دوپٹہ فٹ سے پکڑتے ایک دم پیچھے لیا۔ بڑی بڑی نیلی آنکھیں گھماتی وہ شہادت کی انگلی دانت میں دبا گئی۔ دوپٹہ آرام سے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ وہ یوں پھونک پھونک کر ہر قدم اٹھا رہی تھی جیسے ذرا سی آہٹ ہونے پر وہ اٹھ کے اسے شوٹ کر دے گا۔ اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ عرش بھائی، اوہ! اس نے جلدی سے سر ہلاتے خود کو چپت لگائی۔ 2 قدم آگے آ کر وہ دوبارہ جھک کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلانے لگی۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سے ٹچ کیا جس پر وہ کسمسایا۔ ایرا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ آنکھیں پھیلاتی وہ فٹ سے سیدھی ہونے لگی جب اس کا توازن بگڑا اور وہ اس پر آ گری۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کو سنبھالا۔ عین اس وقت عرش نے آنکھیں کھول دی۔ ایرا کے بال اپنے چہرے سے ہٹا کر اس نے چہرہ سیدھا کیا تو اس کی گہری بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی جو اس سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ نیلی آنکھوں میں شدید گھبراہٹ تھی۔ وہ حلق تر کرتی جلدی سے اٹھنے لگی جب کمر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتے اس کا سانس اٹکا۔ اسے غصے سے خود کو گھورتے پا کر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ نیلے کانچ دھندلا سے گئے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ بولو! غصے سے بولتا وہ اٹھ بیٹھا۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس کی آواز خاصی بھاری ہو رہی تھی جبکہ آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ تھی۔ اس کے دھیان میں نہ رہا کہ اس نے اب تک اس سے کمر سے تھام رکھا تھا۔ بیٹھنے کے بعد کمفرٹر ہٹ چکا تھا جس سے شرٹ لیس کسرتی جسم مکمل ظاہر ہو رہا تھا۔ اسے کاندھے سے تھامے اس کے اپنے قریب ہونے پر وہ ڈوب مرنے کو ہوئی۔
ستم یہ کہ اس نے دوپٹہ کو جدا کیا تھا اپنے تن سے. اس کے بھاری سخت لہجے اور سرخی مائل گہری بھوری آنکھوں نے اپنا کام کیا تھا. اسے دور ڈھکیلتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آنسو جیسے بند توڑ کر بہہ نکلے تھے. ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھتی, دوسرے سے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بناتی. اس کے خوف سے بچوں کی طرح رو رہی تھی. میں جان بوجھ کر نہیں گری, ماما نے کہا تھا. روتے روتے وہ منہ بسول کر بولی. عرش نے اسے الگ ہوتے لب بھیج کر اسے دیکھا. اس کی ری رکتے نہ دیکھ وہ غصے سے دہاڑا. چپ, ماما نے کہا تھا میرے اوپر گرنے کو. اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا وہ تکیے پر رکھی شرٹ پہننے لگا. حد ہی کر دی اس لڑکی نے بیوقوفیوں کی. اس کی دھاڑ پر وہ ایک دم چپ ہوتی, نچلا لب باہر نکالتی اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی. اس کے بچکانہ انداز پر وہ سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا. چھوٹی بچی میرے گلے ڈال دی, بڑبڑا کر اسے کھولنے لگا. مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ کہا تو ہے ماما نے کہا تھا آپ کو اٹھانے کا. بھیگی آنکھیں صاف کرتی وہ سر اٹھا کر بولی. لہجے پر شکوا ہوا تھا. تمہاری یہ شکل ہی ایسی ہے بیوقوف لڑکی, جتاتے لہجے میں کہتا وہ پلٹا. جب وہ ماتھے پر بن ڈالے اس کے مقابل آئی. میری شکل نا بہت پیاری ہے, سب کو پیار آتا ہے. اچھا. عرش نے سر جھکا کر اس چڈی کو دیکھا جو اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی. آنکھیں سکیڑتے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر اسے کہنی تھا سے تھام کر کھینچا, جس سے وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی. زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری. سر جھکاتے وہ اسے ڈپٹ گیا. وہ کسمسا کر دور ہوئی. میں ماما جان کو بتاؤں گی آپ نے مجھے زور سے پٹک دیا. جی کڑا کرتی وہ اسے دھمکی دے گئی. عرش کی آنکھوں پہ مسکراتا تاثر ابھرا, پھر پل بھر میں سرد ہوئی. عجیب دھوپ چھاؤ سا شخص تھا. میں نے تمہیں بازو سے پکڑا ہے, ٹچ نہیں کیا. اس سرفراز شخص کی عجیب ہی منطق تھی. وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. کچھ سوچتی وہ پیر اونچے کر کے اس کے قریب ہوئی, ساتھ ہی اس کے گال کو انگلی سے ٹچ کیا. اسے ٹچ کرنا کہتے ہیں نا, آپ نے تو زور زور سے کیا. اسے سمجھاتے ہوئے وہ ہاتھ نہ جا کر بولی. لگتا تھا اسے عرش کا گال زیادہ ہی پسند آ گیا تھا, یا انگلی پر محسوس ہوتی داڑھی کی چبھن. وہ تیکھا سا مسکرا کر اسے خاصے فاصلے پر ہو گیا. ابھی میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں ٹچ کروں. جب کروں گا نا تو تم میں سانس کا ایک قطرہ نہیں بچے گا. بھاری گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کے سامنے سے گزر کر کبٹ کی طرف بڑھ گیا. وہ سرخ چہرہ لیے اس کی بات اور گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی. اس کی نظریں آپ ہی جھکی تھی. تو کیا؟ وہ ہر طرف اٹھے شور سے پرے آ کر وہ ایک کمرے میں گھس گئی. غیر محسوس انداز میں اس کی کان پر لگی ڈیوائس کو ہاتھ سے چھو کر چیک کیا. لپسٹک سے رنگے گہرے سرخ لبوں نے حرکت کیے. سب ٹھیک ہے, کچھ ہی دیر میں محفل سجیں گی, تمہارے پاس تب تک کا وقت ہوگا. ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک. اطراف میں دیکھتی وہ پورے کانفیڈنس سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی. کوپن ہیگن پر آج بھیگی سرمئی شام اتری تھی. آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. کبھی کبھی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی تھی. ایسے میں جہان آباد علاقے میں سب موسم کے تیور دیکھتے گھروں کا رخ کر رہے تھے. وہیں آبادی سے کچھ دور کئی ایکڑ پر پھیلا وہ واسع و عریض بنگلہ سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. اندر جھانکو تو ایک بڑے سے ہال کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا. روشنی اور رنگ و بو کا ایک طوفان امڑ آیا تھا. چاروں اور تخت لگائے گئے تھے جہاں سربراہی نشست پر سفید قلف لگے شلوار قمیض میں بابا صاحب شراب کی گھونٹ بھرتے جھوم رہے تھے. ان کے اطراف میں ذاکر اور کالیا کھڑے تھے, جبکہ عین پیچھے لیس اپنی ازلی حلیے میں ہٹ کر مکمل سیاہ پینٹ شرٹ پر حیدر کی جیکٹ پہنے دیوار سے لگ کر کھڑا تھا. اس کے ہاتھوں میں بینڈز غائب تھے. بڑے ہوئے بال اب چھوٹے ہو چکے تھے. اس کے سپاٹ نظریں محفل کا جائزہ لے رہی تھی. ہال میں بیٹھے ہر شریف نفس کے پہلو میں نیم اوریا کنیزیں تھی. سب کی نظریں اس حسن کی ملکہ کے انتظار میں بے چینی سی بابا صاحب کو تک رہی تھی. بے چین تو وہ خود بھی تھے اس کی قاتل روح کو دیکھنے کے لیے. وہ غضب ڈھاتی تھی اپنی ہری آنکھوں سے, جیسے جس کی چمکیلے کانچ مقابل کے دل میں
غصے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھیں غضب ڈھاتی تھی تو قاتل مسکراہٹ جیسے اللہ چھری سے حلال کرتی تھی۔ ایسی فتنہ حسن سے خدا کی پناہ۔ یکایک ہال کی بتیاں بجھ گئی۔ محض ایک تیز بتی عین وسط میں کھڑی اس ملفہ حسن پر پڑی تھی جو پنڈلیوں تک آتے سرخ بھڑکیلے گھاگرے میں سرخ ریشمی گھونگھٹ سر پر ڈالے کھڑی تھی۔ گھونگھٹ سے ظاہر ہوتے سرخ تراشیدہ ہونٹ اور اوپر سے ہونٹ کے خم پر چمکتا سیاہ تل حاضرین محفل کو گھائل کیے جا رہے تھے۔ صاحبان، قدردان، مہربان، دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ آپ کے سامنے حاضر ہے دربار دل کی عظیم ملکہ حسن نور نظر جان من حسینہ۔ ایک من چلا نوجوان اٹھ کر بڑی ترنگ میں بولا تھا۔ سرخ قاتل لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ سب دل تھامی حسن کے اس مجسمے کو پر آنکھیں گاڑے بیٹھے تھے۔ محفل پر خاموشی چھائی تھی۔ جب اس کے لبوں نے حرکت کی، آتے آتے ٹھہر گیا ہوگا، کوئی دل سے اتر گیا ہوگا، ہوا میں ہاتھ لہرا کر پیشانی تک لاتی ہوئی ایک ادا سے جھکی تھی جس پر سیٹیوں کی زبردست آواز بلند ہوئی۔ بابا صاحب پرشوق نظروں سے اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتے حفظ کر رہے تھے۔ ذاکر اور کالیہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ ان کی پشت پر کھڑا وہ لب سختی سے بھیجے سپاٹ نظروں سے ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ گھاگرا جھٹکتی ایک قدم آگے بڑھی جس سے اس کی دودیا پنڈلیاں نمایاں ہوئی۔ لیس نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھتی چہرہ موڑ لیا۔ جو اندھیرے میں چھپ کے بیٹھا ہے اپنے سائے سے ڈر گیا ہوگا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر گھونگھٹ پکڑتی ہوئی ادا سے نیچے بیٹھی۔ اس کا لال گھاگرا لہرا کر دائرے کی صورت زمین پر پھیل گیا تھا۔ ایک بار پھر سے سیٹیوں کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ محفل پر طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ نوٹوں کا ایک ڈھیر اس پر گرنے لگا۔ نادان کیا ڈھونڈے ہے تو اخبار میں، ہر چیز تو بکتی نہیں بازار میں۔ ہنس کے اگر ایک بار جو مانگ لے، دل تو ہے کیا جا وار دوں میں پیار میں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر قاتل نہروں کے سامنے کر لاتی اور ابرو اچکا گئی۔ ساتھ ساتھ اس کے لب گانے کے بول کے مطابق حرکت کر رہے تھے۔ نچلے لب کا کنارہ وہ دانتوں سے کاٹتی، وہ سر گھماتی لیس کو آنکھ مار کر اٹھی۔ وہ دو نوجوان ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے اس کے ساتھ آ کر ناچنے لگے۔ فندے ہے تیری یہ باتیں، ہے جل پہ یہ زلف کی راتیں، مجھ کو نہیں ان میں لگنا، رکھ حسن کی یہ سوغاتیں، میرے لیے کافی ہے یہ جو پایا ہے دگا۔ سر مستی میں اپنے اوپر گرتے اس لڑکے کو نزاکت سے پیچھے ڈھکلتی وہ محرون گھٹنوں تک جاتے کرلی بالوں کو جھٹکتی، دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر کمر تک لائی۔ طلباز دل ہے بیزہی جانے کیا کہے، قدر جو نہ جانے اس کے پیچھے ہی رہے۔ گھوم کر دونوں بازو آنکھوں کے سامنے لاتی وہ کمر ہلانے لگی۔ مٹکتی ہوئی وہ بابا صاحب کے پاس آئی، جھک کر انہیں آداب کہتی، کھلکھلا کر وہ واپس وسط میں آ گئی۔ ملی جلی خوشبو اور تیزی سے جلتی بجھتی لائٹوں نے عجیب سا سما بدلا تھا۔ اس پر حسینہ کی جان لیوا رقص محفل کو چار چاند لگا رہا تھا۔ کس کی وفا پہ ہائے، چہرے کندھے کی طرف موڑ کر وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ لیس کی بس ہوئی تھی۔ سرد تاثرات لیے وہ باہر نکلنے لگا جب حسینہ نے لپک کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے مقابل آتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، وہ خاص کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، کس کی وفا پہ کوئی اور مرے، میری بھی وفا پر کوئی غور کرے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا تھا۔ سینے پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ باہر نکل گیا۔ ذاکر کا دماغ کھٹکا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر لیس کی پشت کو دیکھا۔ جھک کر بابا صاحب سے کچھ کہتا وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب حسینہ اسے بازو سے تھام کر وسط میں لے آئی۔ اس کا دھیان ہٹا تھا لیس کی طرف سے، جبکہ آنکھیں چمکی تھی حسینہ کی پیش قدمی پہ۔ آج وہ جس قدر آفت لگ رہی تھی، اس کا قہر برداشت کرنے کے لیے وہ دل و جان سے تیار تھا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے اس نے جائے نماز طے کر کے رکھ دی۔ سیاہ آنکھیں کسی عزم سے چمک رہی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کبٹ کے جانب آیا۔ الماری سے دستی بیگ نکال کر اس نے کچھ ضروری چیزیں رکھی۔ چند منٹ بعد وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس
صوفے پہ بیٹھا نظر آ رہا تھا، کان میں لگی ڈیوائس کے ذریعے وہ دوسری جانب کسی سے رابطے میں تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے پیروں میں کمبیکٹ بوٹس پہنے، خالص فوجیوں کے لمبے بوٹ۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر بیگ کو چیک کیا۔ کچھ یاد آنے پر وہ چونکا۔ اس نے باڈی آرمر تو پہنا نہیں تھا جو کسی بھی بندوق سے نکلنے والی گولی سے اسے محفوظ رکھتی۔ مدھم آواز میں دوسری جانب موجود شخص سے کچھ کہتا، وہ بیگ سے باڈی آرمر نکال کر سیدھا ہوا۔ سینے سے چپکی سیاہ شرٹ کو نکال کر اس نے آرمر پہن کر دوبارہ شرٹ پہنی۔ کمرے میں ہوتی کھڑکڑ پر زنیشا نے بلینکٹ آنکھوں سے ہٹائی۔ کمرے میں جلتی لائٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ ابراہیم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ وال کلاک پر نظر ڈال کر وہ حیران سی اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل عجیب سے احساس سے دھڑکا تھا۔ وہ پرسکون چہرے سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے؟ باہر کا دروازہ لاک کرنا، کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں دروازہ مت کھولنا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، بس تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شاید مجھے رات ہو جائے واپس آتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا بالفرض تو اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ابراہیم آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پلکی جھپکتی بولی، عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ دل کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ سوال کر گیا۔ اس کا سر آپ ہی اس بات میں ہلا تھا، بہت زیادہ۔ وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں مقابل بیٹھے اس خوبرو مرد کا عکس جلملایا تھا۔ نرمی سے اسے دیکھتا وہ اٹھا، جھک کر اس کا سر چومتے وہ پیچھے ہٹا۔ زنیشا نے آنکھیں موند کر کھولی۔ جلدی آئیے گا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ سر اٹھا کر دھیمی آواز میں بولی، لہجہ بجھا سا تھا۔ انشاءاللہ دعا کرنا، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ پورا ہو جائے، اوکے؟ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ دستی بیگ اٹھا کر وہ آخری نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس کی خیریت کے لیے وہ دل سے دعا گو ہوئی۔ اب نیند کیا خاک آتی، وہ وضو کی نیت سے اٹھ گئی۔ سنسان سڑک پر چلتا وہ رات کی تاریکی کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ گھر سے کچھ دور وہ پیدل آیا تھا۔ اسٹاپ پر آتے اسے ایک گاڑی نے پک کر لیا۔ بیگ پچھلی سیٹ پر ڈال کر وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھی نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی کی کھلی کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر نظر جماتا وہ آئندہ کا لاہیہ عمل طے کر رہا تھا۔ ہلکی ہوا سے بال بار بار اڑ کر اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں بلا کی سرد تھیں۔ بیچے لبوں کو کھول کر گہری سانس لیتا وہ سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا تھا جس کا انہیں کب سے انتظار تھا۔ ہال سے نکل کر وہ کئی تنگ سی راہداریاں عبور کر کے سیڑھیاں اترتا پھرتی سے آخری منزل پر موجود بابا صاحب کے آفس کے سامنے رکا۔ یہاں کے تمام کیمرے وہ پہلے ہی ہٹا چکا تھا۔ سر گھما کر پیچھے کی اور دیکھتے اس نے جیب سے چابی نکالی جو اس نے نہایت ہوشیاری سے بابا صاحب کی قمیض کی جیب سے نکالی تھی۔ کلائی میں پہنی گھڑی ہر وقت دیکھتا وہ جلدی سے لاک کھول کر اندر گھس گیا۔ دروازہ اس نے ذرا سا کھلا رکھ دیا تھا جس سے اندھیرے کمرے میں مدھم سی روشنی ہوگی۔ گانوں کی آواز برابر کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سب محفل میں مشغول، ارد گرد کا ہوش بھلائے سب اسی موقع کا تو انتظار تھا۔ پھرتی سے بڑی میز کے پاس آتے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا جو پاسورڈ مانگ رہا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ ظاہر ہے کوئی اپنی ہی اتنی اہم معلومات اور کالے کرتوتوں کا ریکارڈ کھلم کھلا تو نہیں چھوڑے گا۔ نہ بھلا ہو حسینہ کا جسے اپنے ساتھ ملا کر اس نے پاسورڈ معلوم کر لیا تھا۔ جیب سے فلیش ڈرائیو نکال کر اس نے لیپ ٹاپ سے لگا دیا۔ چند کیز دبا کر وہ لب سختی سے پیچھے دور ہٹ کر کھڑا ہوتا ڈیٹا کاپی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے تیز نظروں سے دروازے کی جھری سے جھانکا، کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ اوہ شٹ! اس نے جیکٹ ہٹا کر ریوالور چیک کیا۔ سرد نظروں سے دروازے کو دیکھتا وہ پھرتی سے میز تک آیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو فولڈ کر کے وہ میز کی دوسری بار جھک کر بیٹھ گیا۔ آنے والے نے دروازہ کھلا دیکھ کر اندر جھانکا۔ ارے یہ آفس کا دروازہ کس نے کھولا؟ لگتا ہے ذاکر بند کرنا بھول گیا۔ ابھی بتاتا ہوں، بابا صاحب کو زیادہ ہی آرام پسند ہو گیا ہے۔
تندی سے کہہ کر اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ بھاری قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ لیس جھٹکے سے اٹھا، اس کے پاس وقت کم تھا۔ فلیش ڈرائیو نکال کر اس نے جیب میں ڈالی، جلدی سے باقی راز ٹٹول کر اس نے کچھ پیپر باہر نکالے۔ موبائل کا کیمرہ آن کر کے وہ دھڑا دھڑ تصویریں اتارنے لگا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے، ورنہ اس صورتحال سے گھبرا گیا ہوتا۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے ٹارچ پورے آفس میں گھمائی۔ ایک جانب اسے دروازہ نظر آیا۔ ایسے لوگ اپنے گھروں میں ضرور فرار کا دوسرا راستہ رکھتے ہیں۔ فائلز واپس درار میں رکھ کر اس نے ناپ گھمایا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ اگلے لمحے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ شکر کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ موبائل پاکٹ میں ڈال کر وہ نارمل چہرے سے باہر نکلا۔ صحن سے نکل کر وہ کوریڈور میں آ گیا۔ عجیب بھول بھلیا سی بنی تھی۔ وہاں گارڈز کا پہرا تھا آگے جا کر، اس لیے وہ محتاط تھا۔ لیدر جیکٹ کے پاکٹس میں وہ دونوں ہاتھ ڈالے وہ ہموار قدم اٹھا رہا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ چلتی آ رہی تھی۔ لباس وہ پہلے ہی تبدیل کر چکی تھی۔ وہ دونوں مقابل آ کر رکے۔ حسینہ نے آنکھ سے دائیں جانب اشارہ کیا، جس پر وہ ایک ساتھ قدم اٹھاتے باہر کی جانب جانے والی راہداری کو موڑ گئے۔ اف، یہ ڈیش کہاں سے آ گیا؟ چھوٹو کے ہمراہ گارڈ کو دیکھ کر وہ بے اختیار جھنجھلائی۔ اگر وہ دونوں بھاگتے تو سیکنڈ میں پکڑے لیے جاتے۔ وہ اس صورتحال میں لیس نے وہی کیا جو کرنا تھا۔ وہ فوراً اسے کمر سے تھام کر دیوار سے لگاتا اس طرح جھکا کہ وہ دونوں کے چہرے چھپ گئے۔ دیکھنے والے کو کچھ اور سمجھتے، لیکن در حقیقت وہ اس سے چند انچ کے فاصلہ رکھے ہوئے تھا۔ حسینہ سر اٹھا کر سانس روک کے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کی قربت نے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کیا۔ چھوٹو ایک پل کو رکا، پھر ان کو دیکھ کر ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ دونوں تو جلدی سے آگے بڑھے۔ اتحاد سے دائیں بائیں دیکھتے وہ بنگلے کی پچھلی جانب جا رہے تھے۔ اچانک کالیا کی آواز کانوں میں پڑی، جو ذاکر سے بات کرتا اس جانب آ رہا تھا۔ حسینہ جانتی تھی وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن اتنی جلدی پہنچ جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے لیس کو دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ دوسرے لمحے وہ میک اپ روم کے اندر تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، جبکہ لیس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اب ہم باہر نکلتے ہی ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اسے سرد نظروں سے دیکھتا وہ دانت پیس کر بولا، جس پر غصے سے تپی۔ تو کیا بھاگتے؟ سارے کرائے پہ پانی پھر جاتا۔ رکو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس نے میک اپ روم میں نظر دوڑائی، چلتی چلتی رکی۔ اس کی ہری آنکھیں چمکی تھی۔ ایک قطار پہ لگے بے شمار ڈریسز میں اس نے ساڑی نکال کر اسے کھولنا شروع کر دیا۔ لیس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دیکھو پلیز، یہ پہن لو، اس طرح تم آسانی سے باہر یہاں سے نکل سکتے ہو۔ میں تو کسی طرح انہیں چکما دے کر باہر نکل جاؤں گی، لیکن تم ان کی نظروں میں ہو۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، البتہ مسکراہٹ لبوں پر امڑ کر آ رہی تھی، جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر ساڑی جھپٹ کر باندھنی شروع کر دی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیز چمکیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ساڑی باندھ چکا تو وہ لب دباتی آگے بڑھی اور پلو اٹھا کر اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ ویسے اصل حسینہ تو تم لگ رہی ہو۔ دھیرے سے ہنستی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ لیس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس صورتحال میں بھی کامیڈی کرنی پڑ رہی تھی۔ میں باہر جا کر ان دونوں کا دھیان بٹاتی ہوں، میرے اشارہ کرنے پر تم نکل جانا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہوتی باہر نکلی، جہاں سامنے ہی وہ دونوں نظر آ گئے۔ زیر لب انہیں برے القابات سے نوازتی وہ جان لیوا مسکراہٹ سے انہیں دیکھتی ان کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ ان دونوں کی تو باتیں کھل گئی۔ بھئی حسینہ کدھر غائب ہو گئی تھی؟ ہم کب سے تمہاری راہ تک رہے تھے ہیں؟ وہ قریب مسکراہٹ سے اسے سرتاپا دیکھ کر بولی، وہ بابا صاحب نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ آج تم لوگوں کے ساتھ وقت بتانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن بابا صاحب کے ہوتے ایسا ممکن نہیں۔ میرا مطلب ہے مجھے انہی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے نا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اس نے ہاتھ پشت پر لے جاتے اشارہ کیا، جس پر وہ لمبا چوڑا وجود ساڑی میں چھپا باہر نکلا۔ ذاکر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دوسری جانب جا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کبھی دیکھا تو نہیں اسے؟
وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر حسینہ نے دانت پیسے، یہ جمیلہ ہے، میں جانتی ہوں اسے بابا صاحب، اب ہر بات تو تم لوگوں کو نہیں بتاتے نا؟ ذاکر کی گال پر انگلی پھیرتی وہ ایک ادا سے بولی، جبکہ حقیقتاً اس کا دل تو کہہ رہا تھا پورا ناخن اس کے گال میں گھسا دیتی۔ وجود سے تو یہ جمیلہ کی بجائے جمیل لگ رہا ہے، اب کے کالیہ نے کہا لگا، جس پر وہ بھی ہنس پڑی۔ تم لوگ اسے چھوڑو، بابا صاحب کی شراب میں نیند کی گولی ملا دو، تاکہ سمجھ گئے نا؟ آنکھ مار کر وہ تیکھی مسکراہٹ سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان دونوں کی آنکھیں چمکی۔ ضرور ضرور، ہم ابھی آتے ہیں۔ ہوس کے پجاری آج پہلی بار بابا صاحب کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، مگر جانتے نہ تھے یہ دھوکہ دینا ان کو کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ ان کے جاتے ہی پوری رفتار سے بھاگتی پچھلی جانب آئی، جہاں وہ ساڑی اتار کر دور پھینکتا دیوار پر چڑھ کر بیٹھا تھا، جہاں سے انہوں نے فرار ہونا تھا۔ وہ جلدی سے دیوار کے قریب آتی اچھل کر بیٹھ گئی، یوں لگتا تھا خاصی مہارت حاصل تھی اسے۔ چمکتی نظروں سے اسے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر وہ باہر کود گئے۔ ہاتھوں میں ہیکلز اور کوچ G3 رائفل پکڑے وہ دیوار سے کود کر دبے قدموں کیپٹن کی ہمراہی اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ داخلی دروازے پر گارڈ کے دیکھ وہ آرمی مین دبے قدموں اطراف سے ان پر جھپٹے۔ انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلوروفارم لگے رومال کو ان کے منہ پر دبا دیا۔ وہ سیکنڈز کے میں ڈھیلے پڑے تھے، انہیں گھسیٹ کر دوسرے جانب چھپاتے وہ کیپٹن کے اشارے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ باہر ابراہیم نے سر گھما کر دو کھنڈر عمارت میں چھپے اسنائپرز کو دیکھ کر تھمز اپ کیا تھا، جس کے ساتھ 3 سپاہی تھے۔ انہوں نے بالکنی کے راستے اندر گھسنا تھا، جس کا پورا نقشہ انہیں حفظ تھا۔ کسی کے کودنے کی آواز پر وہ چونکتا، دوڑ کر آواز کے تعاقب میں اس کی جانب آئے۔ ایک لمبے چوڑے شخص کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر اسے فوراً دونوں پر گن تان لی۔ اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ آ کھڑا۔ لیس نے رک کر اسے دیکھا، ایبروچ چکا کر وہیں رک گیا۔ البتہ حسینہ ذرا گھبرائی تھی، وہ غلط سمجھ رہے تھے انہیں، اس سے پہلے ان پر واضح کرتی ابراہیم کی سرد آواز گونجی، ہینڈز اپ۔ لیس ناگواری سے ان کے حکمی انداز کو دیکھتا آگے بڑھا۔ اس پر حکم چلانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ روشنی میں آنے کے بعد دونوں کا چہرہ نظر آیا، جس پر صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی، باقی چہرہ انہیں سیاہ رومال کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ دو طاقتور وجود ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک، کبھی نہ ہارنے والے۔ لیس نے لات گھما کر اس کے ہاتھ پر ماری، جس سے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ابراہیم کا چہرہ سپاٹ ہی تھا، کوئی تاثر نہ ابھرا، البتہ ہاتھ کی جلد ضرور پھٹ گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے لیس پر وار کیا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ابراہیم کے ساتھی آگے بڑھے، جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ادار رکھنا لیس کی عادت نہیں تھی، وہ خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یوں دونوں میں زبردست فائٹ شروع ہو گئی۔ دونوں تربیت یافتہ تھا، ہر وار سے بچاؤ کرتے، مقابل کو ڈھا دینے کے در پہ تھے۔ اسی دوران انہیں چوٹیں بھی آئی تھی۔ حسینہ لب کاٹتی کھڑی تھی، وہ جانتی تھی وہ لوگ کون ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ انہیں زبان بند رکھنے کا حکم تھا۔ اچانک ابراہیم رکا۔ کان میں لگی ڈیوائس سے کرنل عصام خانزادہ کی آواز ابھری تھی، میجر، یہ ہمارے لوگ، انہیں جانے دو، اپنے مشن پر فوکس کرو، سخت لہجے میں کہہ کر رابطہ منتقل کر دیا۔ کیوں، لگ گیا پتہ؟ ہٹو اب، لیس تیکھی سرد آواز میں بولتا اٹھا اور حسینہ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ ابراہیم نے سر جھٹکا، سرد آنکھوں سے باقیوں کو اشارہ کرتا وہ بالکنی میں لگے پائپ پر مہارت سے چڑھتا بالکنی میں کود گیا تھا۔ تاریکی میں کھڑی ہیوی بائک ان کی اطلاع کے مطابق انہیں مل گئی تھی۔ حسینہ نے ہیلمٹ پہن کر بائک اسٹارٹ کی، وہ جلدی سے پیچھے بیٹھا۔ چند منٹوں میں وہ بہت دور نکل آئے، یہی انہیں بائک روک کر اترنا تھا، اور وہ پرسکون تھے، سرخرو تھے۔ ہیلمٹ اٹھا کر اس نے چہرے پر آئے میرون کرلی بالوں کو جھٹکا، ہری کانچ سی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتی وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ فٹ پاتھ پر چلتے اس نے تیکھی مسکراہٹ سے گردن موڑ کر دور تاریکی میں دیکھا۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سیٹی پر کوئی شوق دھن بجاتی وہ بے نیازی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک اور سیٹی کی شوق آواز
تاریخ خاموشی کو سینہ چیرتی جا رہی تھی۔ یہ تھی غزل خانزادی، کرنل حسان خانزادی کی اکلوتی بیٹی۔ عادت سے مجبور وہ اسے تنگ کرنے کو اس کے مقابل آ کر الٹے قدم اٹھانے لگی۔ سیکرٹ ایجنٹ حافظ، کانگریس مشن سکسیسفل۔ سر اٹھا کر اس نے تنے چہرے کو دیکھتی وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ جانتی تھی کسی بھی لمحے وہ فٹ پڑے گا، لیکن اسے تپانے کا کوئی موقع جو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ وہ غزل خانزادی نہیں، چھوٹی لڑکی، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اپنے سے آدھی عمر کی اس ٹھڈی لڑکی کو دیکھتا وہ سرد مہری سے بولا، اور یہی غزل کا موڈ آف ہوا تھا۔ آخر یہ شخص اس ایج ڈفرینس کو بھول کیوں نہیں جاتا؟ اتنا تو ہینڈسم تھا۔ بلا کا خڑوس دیکھنے میں وہ 32-33 سال کا ایک نہایت خوبرو مگر سڑا ہوا مرد لگتا تھا۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، تالکول کی صاف ستھری سڑک پر چلنے لگی۔ وہ بے نیازی سے چلتا رہا، جیسے اسے فرق پڑ جانا تھا اس کی ناراضگی سے۔ مطلب کچھ بھی۔ ہاتھ میں فائل پکڑے وہ رکا۔ وہ کار سے باہر نکلی۔ وہ کسی کام سے باہر نکلی تو سوچا واپسی پر فائل بدر کو دیتی جائے جو اس کے پاس رہ گئی تھی۔ بہت ضروری ڈاکیومنٹس تھے فائل میں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شام ہونے لگی تھی۔ موسم بھی سرد تھا۔ میرون لیدر کی جیکٹ کو خود سے ٹھیک کرتی وہ اندر چلی آئی۔ وہ اپنی ازلی حلیے میں تھی، بلو جینس پر میرون ٹاپ اور جیکٹ میں لمبے گھنگھرالے بال لمبی سی فینٹس کی چوٹی میں بندھے آگے کی طرف ڈال رکھے تھے۔ یہ اسٹائل اس پر خوب خاصا جچ رہا تھا۔ لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر وہ ملازمہ سے پوچھتی کچن میں آئی، جہاں ارشمہ کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا وہ خود بناتی تھی، اس معاملے میں اسے ملازمہ پر اعتبار نہ تھا۔ السلام علیکم پھوپھو جان، وہ خوش دلی سے کہتی آگے بڑھی۔ ارشمہ نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھتے گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ارشی؟ کھانے میں چمچ ہلا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بالکل فٹ۔ ایکچولی میں یہ فائل بدر کو دینے آئی تھی، وہ گھر پر ہے؟ سلیب پر چڑھ کر بیٹھتی وہ ہموار لہجے میں بولی۔ کھانے کی خوشبو سے بھوک اچانک سے جاگ گئی تھی، جس کا اظہار اس نے بعد میں کر بھی دیا۔ ارشمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، لیکن کچھ دیر میں آ جائے گا۔ تم آج یہی ٹھہر جاؤ نا، کتنا عرصہ ہوا تم آئی نہیں۔ دیکھو تو رات بھی ہو رہی ہے اور ایرا بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولی تو ارشیا سوچ میں پڑ گئی۔ چلے ٹھیک ہے، میں ماما کو بتا دوں، ورنہ پریشان ہوں گی وہ، نرمی سے کہتی وہ فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک فون نہیں اٹھایا یا تو اس نے وائس میسج چھوڑ دیا۔ پھوپھو اتنے مزے کی خوشبو آ رہی، میری تو بھوک جاگ گئی ہے۔ سلیب سے چھلانگ لگاتی اترتی وہ گہری سانس کھینچتی بولی، جس پر ارشمہ نے لب دبا کر اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، تمہیں تو نہیں ملے گا یہ کھانا۔ ان کی پرشرارت لہجے پر ارشیا نے نیلی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر کھلا کر ان کے کندھے پر لاڈ سے سر رکھا۔ کیوں پھوپھو جانی، میں تو ضرور کھاؤں گی، وہ بھی مزے سے بولی تو ارشمہ ہنس پڑی۔ ہاں ضرور ضرور، تم میرا سے مل لو، دیکھو بدر بھی آیا یا نہیں۔ آج چھلکی کرتی وہ مصروف سے انداز میں بولی تو دروازے کی جانب بڑھی۔ میں آتی ہوں واپس ان سے مل کے، پھر آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں، کہہ کر وہ باہر چلی آئی۔ ابھی لاؤنج میں آئی تھی جب سیڑھیوں سے اترتی ایرا ہلکی سی چیخ مارتی دوڑ کر اس کے گلے سے آ لگی۔ ارشیا نے بھی اسے خست میں بھینچ لیا۔ دونوں وہی لاؤنج میں بیٹھی حال احوال دریافت کرنے لگی۔ ارشیا کی عرش کے بابت پوچھنے پر وہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ آپی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انفیکٹ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا مجھے۔ سب بہت اچھے، بس ماما کی طرف سے اداس تھی۔ بابا تو ملنے آئے تھے، لیکن ماما ابھی تھوڑی روڈ سی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ارشیا نے اسے ساتھ لگایا۔ ماما ہارٹ ہے، ابھی کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائیں گی، تم اداس مت ہو۔ وہ اس کی بات پر محض ہلا گئی۔ وہ کچن میں دوسرے سلیب کے سامنے کھڑی کٹنگ بورڈ پر سلاد کے لیے کھیرے ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر ارشیا کی جانب پیٹ کی ایک طرف کھانا رکھے دوسری جانب عرش کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ارشیا نے بہت پیار سے سلاد ڈش میں شہزادی شروع کی۔ اسی دوران بدر کچن میں چلا آیا، میرون جیکٹ کے بازو کہنے تک پیچھے کیے اسے سلیب پر جھکے دیکھ وہ آنکھیں سکڑتا اس کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام۔ ارشیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نیوی بلو سویٹر اور سفید پینٹ میں اپنے تیکھے نقوش اور دلتیا رنگت سمیت وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔
بال روٹین سے ہٹ کر پیشانی پر لاپرواہ انداز میں بکھرے تھے۔ اس کے سرمئی آنکھوں میں ایک پل کو نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں گاڑتی اسے سلام کا جواب دے کر واپس مصروف ہو گئی، جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو محترمہ آج ہم پر بوجھ بننے والی ہے۔ اس وقت اسے اپنے گھر میں سلاد بناتا دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ محترمہ جنگلی بلی یہاں پر پڑاؤ ڈالنے والی ہے۔ آشیما نے اسے گھور کر دیکھا۔ بری بات ہے بدر۔ وہ کندھے اچکا گیا، ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈیش سے کھیرے کا ٹکڑا لینا چاہا جب ارشیا نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے مضبوط ہاتھ کو کچھ نہ ہوا، الٹا اس کے نرم نازک ہاتھ سرخ ہو گیا۔ اپنا ہاتھ اور شکل لے کر نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی، اس کے دانت کچکچا کے کہنے پر بدر نے بایاں ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کے گھر میں کھڑی وہ اسی کو دھمکی دے رہی تھی۔ انٹرسٹنگ سائڈ اسمائل دے کر اس نے ارشیا کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا، دوسرے ہاتھ سے کھیرے کا ٹکڑا پکڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ ڈش ہلے تھی جس سے اس پر بنائی ترتیب خراب ہو گئی۔ ارشیا کا پارا چڑھا، اتنی محنت اور پیار سے وہ ڈش سجا رہی تھی، مگر اس منحوس بلے نے اس کا کباڑا کر دیا تھا۔ اس نے سر گھما کر ارشیا کی جانب دیکھا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے خوخوار نظروں سے بدر کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے ایک سٹائل سے کھڑی تھی۔ ابھی اس ہیرو کو زیرو بناتی ہوں، دانت کھچکھچا کر سوچتی سلیب پر آگے کی طرف جھکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا ارشیا نے دونوں ہاتھ میں اس کے بال دبوچ لیے۔ بدر کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس کے ہاتھوں کو گرفت میں لیتے اس نے دور جھٹکا۔ وہ چاہتا تو اس کے چڑیل کے بالوں کا بھی وہی حشر کرتا جو اس کے بالوں کا ہوا تھا، لیکن پھر گھر والوں کی سلامتی کی گارنٹی کون دیتا؟ اس نے جبڑے سختی سے بھیج کر ڈش کے سلیب سے میں الٹا کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آشیما کی آواز پر دونوں کو بریک لگا۔ بچے ہو تم دونوں، چلو جاؤ باہر، مجھے سکون سے کام کرنے دو۔ تم دونوں کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کامیاب بزنس چلا رہے ہو دونوں؟ اس کی اچھی خاصی جھڑپ پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے کچن سے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف گئے۔ ارشیا اسے دھکا دے کر خود پہلے باہر نکل گئی۔ نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو؟ بدن بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ تمہیں آ گیا نا نظر، تم تو نہیں ہو اندھی عورت۔ اس کی آوازیں دور ہوتی جا رہی تھی۔ تم ہوں گے منحوس عورت، کچکچا کر کہا گیا۔ تم ہو ہی جائے گی۔ باہر سے آتی ان کی آواز پر ارشیا نے سر پیٹ لیا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ دونوں نہ بدلے، بڑبڑا کر وہ سلیب صاف کرنے لگی۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ اس نے چہرہ گھما کر عرش کو دیکھا جو بیڈ پر نیم دراز موبائل پر مصروف تھا۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھی، نائٹ ڈریس میں ملبوس اور چلتی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولنے پر ارشیا کو سامنے پا کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا اپی، سب ٹھیک ہے؟ ارشیا نے ایک نظر کمرے میں دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک سیٹ ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گول گپے کھانے جا رہے ہیں۔ وہ مزے سے آنکھیں میچ کر بولی۔ گول گپوں کے نام سن کر ایرا کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ فٹ سے جانے کو تیار ہو گئی۔ کون کون جا رہا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں پرجوش سے پوچھنے لگی۔ بدر، میں، تم اور عرش، وہ مزے سے بولی۔ کتنا مزہ آیا تھا ماں بن انکل سے سفارش کروا کے بدر کو زبردستی راضی کرنے پہ۔ ساتھ ہی اس نے عرش کو بلایا۔ عرش، ہم گول گپے کھانے جا رہے، ایرا بھی جائیں گی، ہم تو خود بھی چلے جاتے لیکن پھوپھا جان نے کہا تم بھی ساتھ جاؤ اور تمہیں پیغام دیا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے مل جاؤ۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ عرش کے ماتھے پر بل پڑے، منہ کے زاویے بگاڑتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارشیا نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا تھا، پھر وہ ایرا کی جانب متوجہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، جھٹ سے کہہ کر وہ بھاگنے کے انداز میں چلی گئی۔ وہ لپ کاٹتی کبٹ تک آئی۔ اس نے بلیک شارٹ شرٹ اور خلاصہ ٹراؤزر نکالا۔ بلیک سادہ سوٹ تھا۔ مطمئن ہوتی وہ جلدی سے چینج کر کے آئی۔ بلیک ہی پوری آستینوں کا سویٹر پہن کر اس نے جوڑا کھول کر بالوں کو سلجھایا۔ بھورے سلکی بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیے جو گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ آئینے میں اس کی نگاہ عرش پر پڑی جو گندے گندے منہ بنا تھا، آندھی طوفان بنا آیا۔ کپڑے لے کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نیلی آنکھیں گھما کر گہری سانس لیتی
وہ پیروں میں کینوس شوز پہن کر وہی اسٹول پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہ فریش سا باہر نکلا۔ اتفاق سے اس نے بھی سیاہ جینس شرٹ پہنی تھی، گلے میں پینڈنٹ ڈال رکھا تھا، ایبرو کا ترچھا کٹ تنا ہوا تھا، بال خشک کر کے وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں پر وہ پزل ہوتی خواہ انگلیاں مسلنے لگی۔ دوپٹہ اوڑھو، جیسی بھی ہو میری بیوی ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا تم اس طرح کسی کے بھی سامنے جاؤ۔ اپنی پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ وہ پوزیسو تھا اپنی چیزوں کے معاملے میں، تو وہ تو پھر بیوی تھی اس کے نام سے منسوب۔ وہ مانتا یا نہ مانتا، اس کا دل اسے قبول کرنے لگا تھا رفتہ رفتہ، اور جو تبدیلی رفتہ رفتہ جگہ بناتی وہ بلا شبہ دیرپا ہوتی ہے۔ ایرا نے خاموشی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، آہستہ چلتی وہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ عرش نے سر جھکا کر اسے دیکھا، وہ اس کے آگے سے بازو لے جاتی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ جھکنے کے پاس اس کے بھورے ریشمی بال بازو پر بکھر گئے تھے۔ آپ نہ بھی کہتے تب بھی وہ دوپٹہ اوڑھتی، میں بے حیا نہیں ہوں۔ بولتے ہوئے نیلی آنکھوں کے کانچ دھندلائے تھے۔ عرش نے خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھا، گہری بھوری آنکھوں میں بے چینی نمایاں ہوئی تھی۔ تمہارے بال، انہیں باندھ لو۔ نظریں چرا کر اور جھک کر پیروں کو سیاہ جوگرز پہ مقید کرنے لگا۔ اس کا نازک وجود اسے مائل کر رہا تھا اپنی اور۔ گھنیری ریشمی زلفوں پر کسی اور کی نظر پڑنے کے خیال ہی اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ ایرا اس بات میں سر ہلا کر بیگ سے ربر بینڈ نکالنے پر لگی۔ بالوں کو درمیان کی مانگ نکال کر پیچھے لے جاتے اس نے ربر بینڈ باندھ لیا۔ پورے بال سنہری آبشار کی مانند سیدھے میں گرتے وہ بھی دلکش لگنے لگے تھے۔ اب ٹھیک ہے؟ سیاہ دوپٹہ سینے پر پھیلایا، بالوں کو سلیقے سے باندھے، میک اپ سے پاک معصوم چہرہ لیے وہ سیدھا اس دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اپنے احساسات پر وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ ٹھیک ہے، مختصر بے تاثیر لہجہ میں کہتا وہ باہر چلا گیا۔ ہلکی مسکان چہرے پہ سجاتی وہ بھی اس کی پیروی میں اس کے پیچھے بڑھی۔ کبھی سوچا نہ تھا آپ میری زندگی میں اس حیثیت سے شامل ہو، لیکن اب مجھے ماننے میں کوئی یار نہیں کہ دل کو آپ کی موجودگی اچھی لگنے لگی ہے۔ بس یہی روکو بھائی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بدر کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کی بات پر کام نہیں دھر رہا تھا۔ اس جگہ سے کھانے ہیں، دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کسی اچھے ہوٹل سے کھا لینا۔ گاڑی ایک طرف روکتا وہ جگہ کا جائزہ لیتا کڑے تیوروں سے بولا، ڈھابے پر کھانے کا جو مزہ ہے وہ تم جیسے ممی ڈیڈی انسان کیا سمجھے؟ نحوست سے کہتی وہ پیچھے مڑی ہیرا سے بولی، بتاؤ صحیح کہہ رہی ہو نا؟ ہیرا سٹپٹا گئی۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھے عرش پر ڈالی جو لاپرواہ ساؤنڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جی بدن بھائی، یہاں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، یہی سے کھاتے ہیں نا پلیز؟ وہ نرمی سے بولی تو بدر کو مانتے ہی بنی۔ اوکے فائن۔ سر ہلا کر وہ سیٹ بیلٹ نکالتا گاڑی سے نکلا، اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی باہر نکل آئے۔ عرش نے پہلے سے ہی تفصیلی جائزہ لیا تھا، اچھا نکا دکا لڑکے تھے، باقی لڑکیاں ہی تھیں وہاں، سو وہ مطمئن تھا۔ ایرا کا ہاتھ پکڑتے وہ آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پر رشیا نے دانت نکالتے بدر کو دیکھا۔ ہاں کیوٹ نا؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا کندھے اچکا گیا، پوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے، سفید پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی آگے بڑھا، رشیا بھی جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس وقت بیبی پنک نرم سٹف کے ٹراؤزر اور شرٹ پر لانگ کوٹ اور براؤن ہائی ہیلز کے شوز پہنے ہوئے تھی۔ وہاں لکڑی کے چھوٹے گول میں زمین پر نصب کیے تھے، جن کے گرد دو چوکور لکڑی کے اسٹول رکھے تھے۔ عرش نے رک کر بدر اور ارشیا کو دیکھا جو ان کے قریب دوسری میز پر جگہ سنبھال رہے تھے۔ سر جھٹکتا وہ ایرا کے ہاتھ چھوڑ کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا ان دونوں کو وہ اسپیس دے رہے تھے انہیں۔ ایرا نے بھی اس کی پیروی کی، اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی وہ اپنے ہاتھ کو تک رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ تمہیں میرا ہاتھ تھامنا برا لگا؟ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا وہ سینے پہ بازو لپیٹ گیا۔ آسمان سے ٹھنڈی چاندنی ان پر گرتی جیسے ان کے دلوں کو روشن کرنے لگی تھی۔ ان کی نظروں کا ارتکاز پر وہ بھی سر اٹھا کر آسمانوں کو تکنے لگی۔ یوں لگتا تھا سیاہ گھور آسمان نے جھلملاتے تاروں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ نہیں تو برا نہیں لگا؟ ڈھیلی پڑتی پونی سے نکلتے بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتی وہ مدھم لہجے میں بولی۔
باریک نرم آواز ہلکی ہلکی ہوا میں جیسے جذب ہونے لگی۔ نیلی آنکھوں نے رخ بدلا، اب وہ اس کے چہرے پہ اٹک گئی تھی۔ بے حد خوبصورت تھا وہ، کسی بھی تصوراتی شہزادے سے زیادہ وجیح و دلکش۔ ایبرو پر لگا ترچا کٹ عجیب سے انداز میں کھینچا تھا وہ اپنی اور۔ ایش نے بھی نظریں آسمان سے پھیر کر اس پر جمائی تھی۔ رات کی رانی جیسے ناراض ہوئی تھی اس کی یوں نظریں پھیرنے پہ۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے رشتے پہ بات کرے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں یہ ہم دونوں میں محفوظ رہنا چاہیے۔ پتہ ہے بہتر ہے وہ ہم سفر وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدھم لہجے میں کہتا اسے مبہوت کر گیا تھا۔ وہ الفاظ اٹلائے تھے، اس خوبصورت انداز پر لفظ موتی بن جاتے ہیں جب ان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے۔ سنہرے موتی، اپنے دل اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مدھم لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اس کے دل میں چپکے سے خواہش کی تھی کہ وہ ساری عمر یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا سے دھیمے لہجے میں بولتا رہے اور وہ اسے سنتی رہے، یوں ہی خاموشی سے، تاروں بھرے آسمان کے نیچے کسی ایسی ہی جگہ پر۔ وہ میز پر دونوں بازو رکھتا آگے ہو کر بیٹھا، گہری بھوری آنکھوں میں نرمی سی تھی، جانے یہ وقت کا اثر تھا، رات کے اس پہر پہ بنتے فسوخیز لمحات کا یا دل کی بدلتی کیفیت کا۔ اپنے ہی دل کی حفاظت کسی اور کے خیال سے اور اسے دل میں بسانے سے نایاب ہے وہ دل جن میں وفا دھڑکتی ہے۔ وہ دونوں جیسے وقت اور جگہ کا ہوش بھلائے ایک دوسرے میں گم تھے، اور دوسروں کی عزت اوروں کے سامنے اپنے ہمسفر کی عزت خود بنائی جاتی ہے، اپنی عمل اور کہے الفاظ سے دکھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے اور آپ سے قریب بھی۔ ایرا نے آہستگی سے سر ہلایا، بیرا گول گپے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ گیا تو لمحوں کا فسو پاش پاش ہوا تھا۔ وہ چوک کر سیدھی ہوئی، گول گپے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے ارشیا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھتی گول گپے منہ میں ڈال چکی تھی۔ ایرا نے گول گپے ہاتھ میں لیا اور کھٹے پانی میں بھر کر منہ میں ڈال لیا۔ تیز مرچ کھٹا ذائقہ منہ میں گھلتی ہوئی آنکھیں مچ گئی، سی سی کرتی وہ آدھی پلیٹ خالی کر گئی۔ تب اسے احساس ہوا وہ اکیلی کھا رہی تھی۔ آپ بھی کھائیں نا، بہت مزے کے ہے۔ اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے ایک گول گپا اٹھا کر اس کے منہ کے سامنے کیا۔ میں نہیں کھاتا، تم کھاؤ، بے تاثیر چہرہ سے کہتا وہ پہلے والا عرش بن چکا تھا۔ ایرا کا چہرہ بجھ گیا، اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو وہ دونوں انہی کو دیکھ رہے تھے۔ احساس شرمندگی سے اس کی نیلے آنکھوں میں نمی چمکی، اس کی ایک ایک حرکت غور سے دیکھتا عرش چونکا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز آنکھوں کی نمی کو دیکھتا وہ لب بیچ گیا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے میز پر دھرا اس کا نرم سا ہاتھ تھام کر سر جھکاتے گول گپا منہ میں ڈال لیا۔ اس کی سرخ ہوئی تیز مسالے پر ہلکا سا خاصتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرا کی آنکھیں چمکی، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی، اپنے منہ میں ڈالتی، جبکہ دوسرا عرش کے منہ میں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنے مزاج کے برخلاف چپ چاپ کھاتا جا رہا تھا۔ آج کی کہانی بس یہیں تک، انشاءاللہ اس کی اگلی قسط میں لے کے جلدی آؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھی۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور کہانی پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کیجیے اور اپنے کمنٹس کے ہماری ہمت افزائی کیجیے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی۔ اللہ حافظ۔